कुरान तो खुद कहता है कि तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। मैं पवित्र कुरान से आपको पढ़ के बता देता हूँ कि कहाँ पर हिंदुओं के बारे में क्या लिखा है। पारा 10 सूरा 9 तौबा आयत 5 पे लिखा है, फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। मुशरिक का मतलब होता है जो मूर्ति की पूजा करते हैं। मुसलमान तो मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिनों से ये वीडियो फिर से वायरल हो रही है। इसमें ये जनाब इंटरव्यू से कहते हैं कि कुरान टेररिज्म सिखाता है। दोस्तों, इनका कहने का अंदाज कुछ और है। ये मौलवी साहब का कहना था कि कुरान जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए कहता है। जुल्म से मुराद ये है कि आज भी हमारे शहर में या गांव या कस्बे में कई लोग सूद पर पैसा लेते हैं और मनी लेंडर यानी साहूकार सूदखोर उनकी ज़मीन इलीगली कब्जा कर लेता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके खिलाफ है। कुरान लोगों के जायज़ हक के लिए और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने के लिए कहता है। कुरान ये तानाशाही जो करता है उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए कहता है। तो नाजरीन, इस वीडियो में ये जो जनाब कह रहे हैं उनका ये मतलब था कि कुरान हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए कहता है, ना कि जुल्म। मगर कुछ लोग इस वीडियो का सिर्फ एक हिस्सा कट करके लोगों को कुछ और बताकर इंतशारी फैला रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया से लेकर गोदी मीडिया सिर्फ कुरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है जो सूरह तौबा के बारे में है। तो दोस्तों, इसका जवाब मैं भी दे सकता हूँ, मगर आप मुफ्ती साहब से सुनेंगे तो आप लोगों को हक बात मालूम हो जाएगी। तो इस वीडियो में आखिर तक मौजूद रहिए। आगे मुफ्ती साहब ने सब किताबों का हवाला दिया कि सब किताबों में हक के लिए लड़ने के लिए हुक्म दिया गया है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। सूरह तौबा का आगाज है। सूरह तौबा मदनी है। कुरान पाक की तरतीब के एतबार से इसका नंबर 9 है और कुरान पाक के नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 113 है। पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि बिल्कुल आखिर में नाजिल हुई। इस सूरह मुबारक में 129 आयतें हैं और 16 रुकू हैं। इस सूरह मुबारक से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ी जाती। इसकी वजह क्या है? तो मुफस्सिरीन ने फरमाया इसकी वजह यह है कि जिब्रील अमीन जब भी कोई सूरत लेकर आते तो बिस्मिल्लाह शरीफ लेकर आते। जब यह सूरत नाजिल हुई तो इसके साथ बिस्मिल्लाह नाजिल नहीं हुई। अल्लाह ताला इसकी हिकमत को ज्यादा जानता है। उलमा ने एक हिकमत यह बयान की कि चूंकि इस सूरह मुबारक की इब्तिदा में अल्लाह के गजब का जिक्र है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह की रहमत का जिक्र है, तो चूंकि इसकी इब्तिदा में गजब का जिक्र है, इस मुनासिबत से यहां पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र नहीं किया गया। अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानता है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। इस सूरह मुबारक में काफिरों को 4 महीने की मोहलत दी गई है। ये वो सूरह मुबारक है कि जिस पर मगरिब ज़दा लोग, चाहे अपने आप को मुसलमान कहते हों या खुले काफिर हों, ये इस सूरह मुबारक पर नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक एतराज़ात करते हैं और वसवसे पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब इस सूरह मुबारक की तफसीर हम सुनेंगे अभी, तो इस सूरह मुबारक की तफसीर सुनकर उन वसवसों का जवाब भी हो जाएगा जो आम तौर पर फैलाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नूर कुरान तो आम ही हो रहा है। जब मुसलमान पूरे कुरान को समझेंगे तो सूरह तौबा को भी समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जितना वो कुरान की तालीम से लोगों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में उतना ही ज्यादा कुरान पाक समझने का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो रहा। 8 हिजरी में मक्का मुकर्रमा फतह हुआ और 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ। 9 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का एक काफिला रवाना किया और जिसके अमीर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। और 10 हिजरी को खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज का काफिला लेकर मदीने से मक्के मुकर्रमा पहुंचे और पीछे से इस सूरह मुबारक का नुज़ूल हुआ।
تو اس سورہ مبارکہ کی آیتیں لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پہنچے. جب حضرت علی مینا میں پہنچے تو اس وقت 10 ذی الحجہ تھی، یعنی جب 10 ذی الحجہ کو حاجی بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اس موقع پر حضرت علی پہنچے. اس زمانے میں مشرکین مکہ کے اندر حج کی رسم باقی تھی. اب حج بطور رسم اور بطور میلہ ان کے یہاں باقی رہ گیا تھا. اور وہ کیسے حج کرتے تھے اس کی تفصیل آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ ننگے ہو کر طواف کرتے، سیٹیاں مارتے اور تالیاں مارتے. مینا، عرفات، مزدلفہ میں ان کا یہ عالم ہوتا کہ وہ عرفات میں تو جاتے ہی نہیں. کفار مکہ خصوصاً قریش وہ عرفات میں نہ جاتے، وہ مزدلفہ میں رک جاتے اور وہیں سے مینا واپس آتے. اور پھر حج کو وہ تجارتی ایک میلہ انہوں نے بنا دیا تھا. حج کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو جاتے اور سب اپنے سرداروں اور اپنے آباء و اجداد کی بڑائی بیان کرتے. یہ ان کا ایک حج تھا جو کہ ایک میلے کی شکل اختیار کر گیا تھا. مسلمان تو باقاعدہ حج کے لیے گئے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ذی الحجہ بڑے شیطان کے پاس جب حاجی کنکریاں مار رہے تھے، اس کے ساتھ کفار بھی تھے، مشرکین بھی تھے جو کنکریاں مار رہے تھے. جب لوگ اس سے فارغ ہونے لگے تو حضرت علی نے لوگوں کو بلایا اور آواز دی، فرمایا یا ایھا الناس، لوگوں میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں. لوگ جمع ہو گئے، مسلمان بھی جمع ہوئے اور کافر بھی جمع ہو گئے. تو آپ نے سورہ توبہ کی 30 یا 40 آیتوں کی تلاوت فرمائی اور فرمایا اب سن لو، آئندہ کوئی مشرک حرم شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا، آئندہ کوئی ننگے ہو کر طواف نہیں کر سکے گا، اور یہ بھی سن لو کہ جنت میں صرف مومن ہی جائے گا. اور چوتھا حکم یہ ہے کہ جن کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا اور معاہدے کو توڑ دیا، یا جنہوں نے معاہدہ نہیں کیا، انہیں صرف 4 مہینے کی مہلت ہے. 4 مہینے میں وہ سوچ لیں، اگر اسلام قبول کرنا ہے تو مکے میں رہیں، اور اسلام قبول نہیں کرنا تو مکے سے وہ نکل جائیں، ورنہ 4 مہینے کے بعد انہیں قتل کر دیا جائے گا. ہاں، جن سے معاہدہ حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے اپنے معاہدے کو نہیں توڑا، تو جب تک یہ معاہدے کی مدت باقی ہے اس وقت تک یہ مکے میں رہ سکتے ہیں. تو مشرکین نے، کافروں نے کہا کہ 4 مہینے کی مہلت بھی ہمیں نہیں چاہیے، ہم تمام معاہدوں کو توڑتے ہیں، بس اب ہمارا اور تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی. اس طرح مشرکین نے اور کفار نے اپنے معاہدات کو توڑ دیا، جن کے معاہدات باقی بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہمارا اور تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی. لیکن پھر بھی 4 مہینے تک انہیں کچھ نہ کہا گیا، انہیں اسلام کی دعوت دی گئی. اور پھر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ مکے میں رہے، جو جانا چاہتے تھے انہیں جانے کی اجازت دی گئی، اور جو مکے میں رہ کر نہ اسلام انہوں نے قبول کیا نہ وہ گئے، انہیں قتل کر دیا گیا. ہاں، بعض ایسے کافر تھے کہ جب 4 مہینے پورے ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اور سوچنے کی مہلت دی جائے. تو ان سے معاہدہ کیا گیا، یعنی سوچنے کی مہلت دی گئی، انہیں پناہ دی گئی. اور پھر اس کے بعد ان میں سے جو ایمان لے آئے وہ مکے میں رہے، اور جو ایمان نہ لائے انہیں مسلمانوں نے قتل نہ کیا بلکہ انہیں مکے سے باہر جانے کا موقع فراہم کیا. میڈیا، مغربی میڈیا اعتراض کرتا ہے، مغرب زدہ لوگ اس اعتراض سے متاثر ہوتے ہیں. وہ اعتراض یہ ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے میں اسلام قبول کرو یا مکے سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے. تو اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام بزور طاقت پھیلا ہے، اور انہیں 2 آپشن رکھے گئے، بلکہ 3 آپشن، یا تو قتل کے لیے تیار ہوں، یا اسلام قبول کر لیں، یا مکے کو چھوڑ دیں. تو یہ کہتے ہیں یہ کیوں آپشن نہ رکھا گیا کہ وہ حرم شریف میں کفر کی حالت میں بھی رہ سکتے ہیں. بات دراصل یہ تھی کہ ایسے لوگوں کو اس وقت کے حالات پر ان کی نظر نہیں. اس وقت کے حالات یہ تھے
کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ کافر باقی تھے، ان میں سے ایک ایک فرد کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ یہ اسلام کا غدار ہے، اسلامی ریاست کے خلاف وہ غداری اور سازش کر رہا ہے۔ اور آج بھی پوری دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ جو ملک کے خلاف غداری کرے، بغاوت کرے، سازش کرے، اسے 4 مہینے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی، اسے ملک سے نکلنے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ اگر وہ توبہ بھی کر لے پھر بھی اس کی سزائے موت ہے۔ پوری دنیا میں یہ قانون ہے۔ جن کے ہاں سزائے موت کا قانون نہیں، وہ عمر قید کی اب سزا دیتے ہیں۔ اور بعض ایسے ممالک آج بھی ہیں کہ جن کے بارے میں انہیں یہ خطرہ محسوس ہو کہ یہ لوگ بغاوت کر رہے ہیں، سازشی کر رہے ہیں، سازشی لوگ ہیں، یہ ملک کے غدار ہیں، تو وہ انہیں یا تو قتل کرتے ہیں یا عمر قید کر دیتے ہیں یا ملک سے ملک بدر کر دیتے ہیں۔ جب دنیا کے اندر آج بھی یہ نظام موجود ہے تو آپ سوچیں مسلمانوں کا مرکز جو قبلہ ہے، وہاں رہ کر اگر کوئی غداری کرتا ہو، سازش کرتا ہو اور اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کرتا ہو، تو یہ تو اسلام کا عفو درگزر ہے کہ 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ اگر وہ سدھر جائیں اور بغاوت سے باز آ جائیں تو ان کے لیے اسلام کی راہیں کھلی ہیں، اسلام لے آئیں۔ یا پھر انہیں یہ بھی مہلت دی گئی کہ اگر انہیں یہیں رہ کر بغاوت کرنی ہے تو یہاں رہ کر وہ ایسے کام نہ کریں، یہاں سے چلے جائیں۔ کون سا ایسا ملک ہے جو باغیوں کو اتنی سہولتیں دیتا ہے؟ تو یہ حکم ان لوگوں کے لیے تھا۔ اور مغربی میڈیا یہ شور مچاتا ہے کہ سورہ توبہ میں یہ لکھا ہے کہ جہاں کافر ملے اس کو اڑا دو، تو وہ کہتے ہیں اس کا مفہوم، یہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ آج بھی جہاں کافر ملے اس کو بم سے اڑا دو۔ ہرگز ایسا نہیں۔ فلسطین کی طرف جاؤ، سیریا اور فلسطین کی طرف جاؤ، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو مدفن ہے وہاں پہنچو۔ اب وہاں قوم عمالقہ کا قبضہ تھا ہیبرون میں۔ یہ حکم ان کو دیا جا رہا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی زمین پر جو قوم عمالقہ کا قبضہ ہے اس کو چھڑاؤ۔ اب ہم یہ آیت لے کر بائبل کی شروع ہو جائیں، او جی تمہارے ہاں قتال کا حکم ہے جی، یہ تو دہشت گردی سکھاتا ہے۔ نہیں، وہ زمین ان کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے مول لی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کے بچوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ قوم عمالقہ کا قبضہ ہے، چھڑاؤ۔ اب یہ یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو آرڈر دیا جا رہا ہے، تو یہ حکم قتال ان کو کیوں تھا؟ نسل در نسل یہ لوگ مصر میں رہ رہے تھے اور فرعون کے انڈر تھے، وہ عیش و عشرت میں رہتا تھا، ان کی زندگی کے اندر بھی وہی پیدا ہو چکا تھا۔ ان کو دولت سے بڑی محبت تھی، ان میں نوجوان جو تھے وہ امیر بننا چاہتے تھے، دولت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ میں آپ کو اس قوم کا ایک بندہ لڑو، یہ لگا ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ آپ کو میں بتاتا ہر مذہب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور آپ کی کتاب میں اتنا نہیں لکھا جتنا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن توریت سے سن لیجئے ایک حوالہ، یہ ایکسڈس میں ہے، باب نمبر 17 ہے، نشان نمبر 8 ہے۔ اینڈ دا امالیکائٹس proceeded to come and fight against Israel. At this Moses said to Joshua, choose men for us and go out fight against the Amalekites. Joshua did just as Moses said to him in order to fight against the Amalekites. کتنا سخت آرڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوشع سے کہہ رہے ہیں، یوشع بن نون سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بندے اکٹھے کرو، ہم لڑنا چاہتے ہیں عمالقہ سے۔ تو انہوں نے بندے اکٹھے کیے، آرمی بنائی صرف لڑنے کے لیے۔ اب جو ہے بھیجا، 5 بندے بھیجے، کہا جاؤ جا کے چیک کر کے آؤ، جاسوسی کرو گے یہ قوم کیسی ہے، رہن سہن کیسا ہے، کیا ہے۔ اور ان میں سے 5 میں سے 3 نے تو آ کر کہا بھائی نو بھائی نو۔ صرف 2 بندوں نے کچھ بہتر بتایا، باقی سب نے کہا نا بھائی نا۔ تو جب انہوں نے نا بھائی نا کی بات بتا دی کہ وہ تو بڑے ظالم ہیں، بڑے لمبے لمبے قد ہیں ان کے، تو بڑا ماریں گے، تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر قوم کہنے لگی سورہ مائدہ میں، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہ تو بڑے بڑے جنگجو لوگ رہتے ہیں وہاں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 220۔ ہم تو نہیں، اپنی عزت بچانا، اپنا ملک بچانا ہر قوم، ہر مذہب، ہر ملک کے اندر ہے۔
اسلام میں اس چیز کو جہاد کا نام دیا گیا. ہر قوم کے اندر ڈیفرنٹ اس کا نام ہے، لیکن سب سے اچھا اور بہترین نام یہ ہے، کیونکہ جہاد میں صرف تلوار چلانا نہیں ہوتا، انسان کو شیطان سے لڑنا بھی ہوتا ہے، نماز پڑھنا بھی جہاد ہوتا ہے، حج کرنا بھی جہاد ہوتا ہے، روزہ رکھنا بھی جہاد ہوتا ہے، نیکی کی تبلیغ کرنا جہاد ہوتا ہے، صبر کرنا، یہ ساری چیزیں جہاد کے اندر آ جاتی ہیں. اب جہاد کا مطلب کیا ہے؟ پہلے حکم کے الفاظ نے بتلا دیا. بس کوئی بھی آدمی آپ سے یہ بات کرے تو اس کو وہ جو ہمیں پہلا حکم ہوا تھا اس کی آیت پڑھ دیجئے. سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے وہ. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اجازت دے دی گئی دفاع کرنے کی. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، وجہ یہ ہے کہ وہ ظلم کیے گئے تھے. کتاب مل گئی. لیویٹکس سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ایک حکم تھا خون اور چربی یہ حرام ہے. لیویٹکس باب نمبر 3 ہے اور نشان نمبر 17 ہے. یو مسٹ ناٹ اینی فیٹ اور اینی بلڈ ایٹ آل. خون حرام، چربی حرام. پگ حرام ہے. یہ آپ حوالہ یاد کر لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ان کے مذہب کے اندر بھی جائز نہیں ہے. اب پتہ نہیں آج تو ہر چیز میں ڈالا جا رہا ہے، بتا کر اور بنا بتا دونوں طریقے سے ڈالا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ یہ جانور انسان کو بے حیائی پر آمادہ کرتا ہے. تو اس لیے آپ کی کینڈیز کے اندر، آپ کی اور چیزوں کے اندر اس کو ڈال کسی نہ کسی، ایون کہ اس کی اب جیکٹیں، اس کے جوتے، اس کے پرس، سب چیزیں کسی نہ کسی طرح یہ آپ کے پاس رہے. اس لیے بہت خیال رکھا کریں. تو یہ ان کے اندر بھی لیویٹکس باب نمبر 10، it is unclean for you also the pig because it is the splitter of the hoof. You must not eat any of their flesh and you must not touch either dead body. They are unclean for you. یہ لائن آپ نے سنی کہ you must not touch their dead body. اسی کو ہماری فقہ کے اندر نجس عین کہا گیا ہے کہ یہ اگر سوکا بھی باڈی کو لگ جائے تو کپڑے پلیت ہو جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. کتا اگر سوکا لگے تو کپڑے پلیت نہیں ہوتے، یہ سوکا بھی لگ جائے تو کپڑے پلیت ہوتے ہیں. اور ہر جانور کی وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کی ہڈی جو ہے وہ صاف جب ہو جاتی ہے تو پاک ہوتی ہے. اس کی ہڈی بھی پلیت، اس کے بال بھی پلیت، اور اس کے بالوں کے برش بنائے جا رہے ہیں. یعنی کہ جو بھی ہو ہر ایک نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ برا ہے اور یہ انسان کے اندر بے حیائی کو پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کو داخل کیا جاتا ہے. تو میں نے آپ کو بائبل سے بتا دیا کہ یہ مرا ہوا بھی پلیت ہے. کیا مطلب؟ تمہارے کپڑے پلیت کر دے گا. اور نکاح کن کن سے نہیں کر سکتے، 18ویں باب حرام ہے. اس کی ہڈی جو ہے وہ صاف جب ہو جاتی ہے تو پاک ہوتی ہے. اس کی ہڈی بھی پلیت، اس کے بال بھی پلیت، اور اس کے بالوں کے برش بنائے جا رہے ہیں. یعنی کہ جو بھی ہو ہر ایک نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ برا ہے اور یہ انسان کے اندر بے حیائی کو پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کو داخل کیا جاتا ہے. تو میں نے آپ کو بائبل سے بتا دیا کہ یہ مرا ہوا بھی پلیت ہے. کیا مطلب؟ تمہارے کپڑے پلیت کر دے گا. اور نکاح کن کن سے نہیں کر سکتے، 18ویں باب کے اندر آپ جا کے پڑھ لیجئے گا. چوری منع ہے. لیویٹکس باب نمبر 19 اور نشان نمبر 11. You people must not deceive and you must not deal falsely anyone with his associate. جھوٹی قسم نہیں اٹھانی، یہ ان کو آرڈر دیا گیا. میں ان کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، میں سے قرآن بھی میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن آپ کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو حوالہ دینا آسان ہو جائے. جھوٹی قسم نہیں اٹھانی. لیویٹکس نشان نمبر 12 ہے. And you must not swear in my name to lie. اب زنا کی سزا یہ آپ یاد رکھیے عام ہو گیا ہے. لیویٹکس باب نمبر 20 نشان نمبر 10. جو کسی عورت سے فعل شنی کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ He should be put to death without fail. یہ لیویٹکس 20 نمبر باب کے اندر ہے یہ، اور نشان نمبر اس کا 10 ہے. ہم جنس پرستی جو ہے یہ توریت کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ حرام ہے. لیویٹکس باب نمبر 20 ہے اور نشان نمبر 13 ہے. When a man lies down with a male the same as one lies down with a woman, they should be put to death without fail. میں نے صرف چند نمونے جو ہیں وہ آپ کو دی ہیں، اس کے علاوہ کافی احکامات ہیں یہ اکڑ کھڑے ہوئے.
कमतरी ना आए। क्या कुरान में ऐसे लड़ने मरने काटने की बातें आई हैं जो ये हम पर हमला कर रहे हैं? कहीं कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। जिस दिन ये एतराज करेंगे, एक आयत ये बताएंगे तो 10 मैं किताबों से बताऊंगा कि कहां कहां तुम काटने की बात कर रहे हो, कहां कहां तुम कत्ल की बात कर रहे हो। सब पुरानी किताबों में मौजूद है। दुश्मनों से मुकाबला करना, जंगों के हालात मौजूद है, कौन सी जंग में कितने मारे गए, कितने कत्ल किए गए, सब मौजूद है। लेकिन क्या बताएं, आज इस्लाम दुश्मनी उरूज पर है। सबको सिर्फ इस्लाम को टारगेट करना है, कुरान को टारगेट करना है, इसलिए ये सारे मामलात उठाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान का 71 उसमें दुआ मांगी जा रही है भगवान से, क्या कह करके? जो ब्राह्मण के खिलाफ हैं, जो ब्राह्मणों के दुश्मन हैं, जो बखील हैं, और खासकर जो हिंदुओं के खुदाओं की तौहीन करते हैं, ऐ भगवान तू 100 गिरहों वाली बिजली की कड़क जिसके किनारे चाकू जैसे तेज हों, उनसे इन सब के सर के बाल तू काट दे और मोंढे से मोंढे को अलग कर दे। उनसे तू हमला कर, उनके गोश्त को, उनके चमड़ियों को गोश्त से अलग कर, उनको टुकड़े टुकड़े कर, उनकी हड्डियों से गूदा भी निकाल दे। इतना सब कह दिया। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह सिर्फ अजाब देगा और तुम तो पूरा पूरा पार्ट पार्ट को अजाब देने की बात कर रहे हो, हर पार्ट को। अथर्ववेद में मौजूद है, क्या क्या मैंने पढ़ा, आप तो सुन रहे होंगे। कह रहे हैं चाकू जैसी तेज बिजली से तो हमला कर, जो भी हमारे भगवानों को नहीं मानता। सब नहीं मानते, सबके लिए बद्दुआ हो रही है। हाँ, उनको हमला करे भगवान, उनके मोंडे सर काट दे, उनसे सर के बाल खींच दे, गोश्त से चमड़ी को निकाल दे, उनको टुकड़े टुकड़े कर और उनकी हड्डियों से गूदा भी निकाल दे। मेरे अजीजों, नली में से गूदा निकालने तक की दुआ हो गई, अब बचा क्या? मैं पूरे रेफरेंस के साथ ले आया हूं। मंडल 1 सुख 66 वर्स नंबर 4, इनकी आयत नंबर जो 4 होती है, अग्नि के बारे में, आग के बारे में कह रहे हैं। जो आयत आपने पढ़ा ना, अल्लाह ने फरमाया कि हम तुम्हारा रौब काफिरों के दिलों में डालेंगे। सेम टू सेम टॉपिक इस ऋग्वेद में कहा जा रहा है कि आग जो अग्नि होती है, वो कह रहा है, भगवान कहता है कि आग के बारे में कहा जा रहा है कि ये दहशत पैदा करने वाली आग दहशत के साथ हमला करेगी। दहशत का लफ्ज तो हमारे पूरे कुरान में कहीं नहीं है, टेररिस्ट का लफ्ज पूरे कुरान में कहीं नहीं है, लेकिन जिन्होंने ऋग्वेद का तर्जुमा किया है उन्होंने दहशत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। दहशतगर्दी कुरान में नहीं आई। अब ये अगर बताएंगे तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, और बुरा लगे। साताध्रुव बादशाह का एक नाम है, साताध्रुव। साताध्रुव नाम का एक बादशाह था, उसने एक बड़ा गुनाह कर लिया था। ये किताब में, विष्णु पुराण में ये मौजूद है। क्या गुनाह कर लिया था? तवज्जो, बादशाह ने गुनाह ये कर लिया था कि एक काफिर से बात किया था। काफिर से बात कर लिया। उनके नजदीक कौन काफिर है? जो उनके धर्म को नहीं मानता। जो धर्म को नहीं मानता वो काफिर है। इनकार करने वाले को काफिर कहा जाता है। हमारे यहां भी वही काफिर है जो अल्लाह को ना माने, उनके यहां भी काफिर, हम काफिर उनके नजदीक है। तो बहरहाल साताध्रुव बादशाह ने एक काफिर से बात किया, इतना बड़ा गुनाह कर लिया उसने। क्या हुआ किताब में मौजूद है। हालांकि वो रोजे से था, वो उपवास से था, उस वक्त उसने बात कर लिया, तो उसको सजा क्या मिली? बादशाह को मरा तो दूसरे जन्म में कुत्ता पैदा हुआ। दूसरे जन्म में वो कुत्ता बन करके पैदा हुआ। अरे काफिर से बात करने पर कुत्ता बन के पैदा हो जाते हैं। यहां तो कुरान ने सिर्फ दोस्ती करने की बात मना की है। दोस्ती करने से मना किया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और कुत्ता पैदा होने की बात की तो सेशन कोर्ट में तो जाना चाहिए। में चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 9 में कहते हैं जो लोग गीता की बात नहीं मानते वो शैतानी लोग हैं। आयत है कुरान में, मलऊनीन का लफ्ज आया, लानत किए हुए हैं, और भगवत गीता में कहा कि जो गीता को नहीं मानते वो शैतानी लोग हैं। ये लोग रूह को नहीं मानते, हकीर लोग हैं, बेवकूफ हैं, उनका काम दुनिया को तबाह करना है। 4 गालियां दे दिया आपने पूरी दुनिया को। शैतानी लोग हैं नंबर 1, हकीर लोग हैं नंबर 2, बेवकूफ हैं नंबर 3, दुनिया को तबाह करने वाले हैं नंबर 4। गीता को नहीं मानने वाले ईसाई भी हैं, वो भी बेवकूफ हैं, यहूदी हैं, वो भी बेवकूफ हैं, और जितने चाइनीज हैं वो भी बेवकूफ हैं, बुद्धिस्ट जितने हैं वो भी बेवकूफ हैं। क्योंकि गीता में कहा गया जो गीता को नहीं मानते वो शैतानी हैं, बेवकूफ हैं, और
دنیا کو تباہ کرنے والے ہیں. یہ سارے لوگ یہ کیوں نہیں بولتے کہ ہم کو گالیاں دے رہی ہے بھائی کتاب؟ ہم نے آج تک سپریم کورٹ میں پوچھا بھی نہیں کہ یہ شیطانی لوگ ہم کو کہا جا رہا ہے، بیوقوف کہا جا رہا ہے، اس کو نکالو. ہم نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں چاہتے، ہمیں ضرورت نہیں. تم پڑھو، تم اپنے پاس رکھو. قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کہاں تمہیں مارنے جا رہے ہیں، کاٹنے جا رہے ہیں. جو زہر پھیلانے کی کوشش کرے گا تو پھر ترکی بترکی جواب بھی دیا جائے گا. ایک آیت یہ پڑھا منوسمرتی چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 74. کیا کہتی ہے کتاب؟ کہتی ہے قلعے کے دیوار پر کھڑا ہوا ایک تیر چلانے والا جنگ کے میدان میں 100 دشمنوں کے برابر ہے. تم تو ایک آدمی کو 100 کے برابر بتائے. قلعے پر تیر لے کے کھڑا ہونے والا 100 دشمنوں کے برابر ہے، اور 100 تیر انداز 10,000 دشمنوں کے برابر ہے. تمہارے پاس اور بھی زیادہ ہے. قرآن نے تو یہاں 20 لوگ صبر والے ہوں تو کہا کہ 200 پر غالب آئیں، اور تم کہہ رہے ہو ایک تیر چلانے والا 100 کے برابر ہے، اور ایک 100 ہوں تو 10,000 کے برابر ہے. یہی چیز منوسمرتی میں بھی ہے. اگلی بار جب جائیں گے تو سب کتابیں ساتھ لے کر جائیں گے سپریم کورٹ میں، سب ساتھ میں لے کر کے جائیں ان کو. یہ میں شریمد بھگوت گیتا چیپٹر 4 ورس نمبر 78، اس میں یہ کہا جا رہا ہے سادھوؤں کرشنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کب کب آتا ہوں سنو. کہتے ہیں سادھوؤں کی حفاظت کرنے کے لیے اور گنہگاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور دھرم کو قائم رکھنے کے لیے میں الگ الگ انداز میں اوتار لیتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ کرشنا کہہ رہے ہیں. میں نیست و نابود کرنے کے لیے آتا ہوں. کس کو؟ جو گنہگار ہیں ان کو نیست و نابود کریں گے کرشنا جی، اور سادھوؤں کی حفاظت کریں گے، اور جو دھرم کو نہیں مانتا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ الگ الگ اوتار میں آئیں گے. یہاں نہیں مل رہا ہے تم کو کہ بھائی وہ سیدھے کرشنا جی اتر کے ختم کرنے آ رہے ہیں. تم کیا جواب دو گے؟ وہی انشاءاللہ ہم بھی بعد میں جواب دیں گے. قرآن کہتا ہے اس آیت کے متعلق، میں پھر گیتا کو اٹھاتا ہوں، پھر شریمد بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 18 22 اور 30 3 اس میں ورس ہیں. یہ ہم نے کافی تگ و دو کے بعد سب جمع کر لیا. الحمدللہ ہمارے پاس بھی وہ علماء آج بھی موجود ہیں جو ہر جگہ کے خزانے نکالتے ہیں، سب جگہ نظر رہتی ہے. میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں، ہمارے ساتھ علماء کی ایک بڑی جماعت ہے الحمدللہ. گیتا میں کرشنا ارجن سے کہتا ہے، آیت ذہن میں ہے نا، اللہ نے فرمایا ان لوگوں سے لڑو جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان سے لڑو، جنگ کرو. اب کرشنا ارجن سے کیا کہہ رہے ہیں سنو. کہتا ہے سارے جسم ختم ہونے والے ہیں مگر روح باقی رہنے والی ہے، اس لیے ارجن اس بات کو سمجھ کر جنگ کرو کہ جس طرح انسان پرانے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہن لیتا ہے، ویسے ہی روح پرانے جسم کو چھوڑ کر نئے جسم میں آ جاتی ہے. تو اے بھارت کے بیٹے ارجن، جسم میں رہنے والی روح کو ختم نہیں کیا جا سکتا، وہ اگلے جنم میں پھر پیدا ہو جائے گی. یعنی اگر تم کسی جسم کو مارتے ہو، کاٹتے ہو تو خوف کرنے کی ضرورت نہیں. اور ایک دوسری اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اس بات کا خوف نہیں کرنا، اس لیے کہ جس جاندار کو تم مار رہے ہو اس کے بارے میں تو لکھا گیا ہے پہلے سے ہی مرنے والا تھا. خالی تم جسم کو مار رہے ہو، روح تو رہتی ہے. ان کے یہاں 7 جنم کا جو مسئلہ ہے تو کاٹو جتنوں کو چاہیں، مارتے رہو. ارے یہاں مارا، ابھی یہ دوسری جگہ آ جائے گی پورن جنم لے کر کے، دوسرے میں پیدا ہو جائے گی. تو کرشنا ارجن سے کہہ رہے ہیں مارو ان کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور قرآن کے متعلق کہہ رہے ہو کہ اللہ نے فرمایا کہ قتل کرو ان لوگوں کو. گیتا میں بھی وہی چیز ملے گی آپ کو. سیم 2128 میں ایک ان کا ورس ہے، ایک آیت ہے. کیا کہہ رہے ہیں سنیے. کتابیں بھی مل جائیں گی، انٹرنیٹ پر بھی مل جائیں گی، میرا کہا ہوا سب ریکارڈ بھی موجود ہوگا. کہا جا رہا ہے ایک چنڈال یعنی دلت کو، چنڈال کہتے ہیں دلت، شودر کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے. ارے ہم دوستی کرنے کو منع کر رہے ہیں. یعنی قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دوستی نہ کرو. اتنی بات پر تم واویلا مچا رہے ہو. اور یہاں تو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ دلت اور شودر کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے. ہاتھ بھی مت لگاؤ. کیوں؟ انسان نہیں ہے وہ؟ دلتوں کو سناؤ اور اس کو بات کرنا، اسے دیکھنا بھی گناہ ہے. اپستھما کتاب کا نام، دھرما شاستر 2128 اس میں موجود ہے.
ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے, اسے دیکھنا بھی گناہ ہے. اور ایک ورس ہے ان کے اندر, اسانا سمہیتا, اس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 46, ایک ملیچ اور چنڈال سے بات کرنے کے بعد, اب سنو, ملیچ کس کو کہتے ہیں؟ ملیچ یہ دوسرا باہر سے آئے ہوئے آدمی کو ملیچ کہتے ہیں, یعنی ہم مسلمان بھی ملیچ ہو گئے ان کے نزدیک. یہ کہتے ہیں نا باہر سے آئے ہوئے, تو ہمارے بارے میں بھی یہی بات آئے گی. اب قرآن میں اور بھگوت گیتا میں اور دوسری کتابوں میں کیا کیا سکھایا جا رہا ہے یہ کوئی نہیں بولتا. یہ بھی لے کر کے کبھی سپریم کورٹ جاؤ, یہ بھی لے کر کے جاؤ کہ بھائی یہاں پر بھی تو بہت زیادہ سختی کی بات آئی ہے, چنڈال کو, شودر کو ہاتھ لگانا بھی منع کہا جا رہا ہے, یہ تو بھید بھاؤ ختم کیا جا رہا ہے. کوئی گیا نہیں سپریم کورٹ. اب سننے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی چلا جائے. ایک ملیچ اور چنڈال سے بات کرنے کے بعد, یا کسی ایسی عورت سے بات کرنے کے بعد جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا, کیا ہے دھرم میں دیکھیں کیا حکم ہے. چنڈال سے بات کرو, شودر سے بات کرو, یا کسی عورت سے ہاتھ ملا لیا جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا ہے, بات کیا, یا پیشاب پخانے کو ٹچ کیا, تینوں برابر ہے. پیشاب پخانے کو ٹچ کیا تو کہا جا رہا ہے کہ آدمی کو اپنا منہ اچھے سے دھو لینا چاہیے. شودر کو پکڑ کے آیا, ایسی عورت سے بات کر کے آیا جس کا شوہر نہ ہو, یا پیشاب پخانے کو ٹچ کیا تو اسے چاہیے کہ پورا منہ دھو لے, کھلی کرے. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا. یہاں قرآن نے صرف یہ کہا تھا یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رازدار مت بناؤ, واویلا مچھایا, اور تم تو ٹچ کرنے کو بھی منع کر رہے ہو, پیشاب پخانے کے برابر عورتوں کو بھی بنا دیا. اس کے بارے میں نہیں جاتے کہ یہ سخت آیت ہے, یہ بھی مقدس کتابوں سے اس کو بھی نکالنا چاہیے. پیدا کرو کسی وسیم گنڈے کو. وشنو پران بک منوسمرتی جو ہے یہ تو بہت خطرناک کتاب ہے, خطرناک کتاب ہے. اس کو 2-3 مرتبہ انہوں نے بدل دیا, پھر بھی ابھی بھی جا کے خطرناک ہے. ابھی بھی جا کے اس میں جو لکھا گیا ہے یہ دیکھیں. قرآن میں ایک آیت ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, یعنی منافقوں کے بارے میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لعنت کیے ہوئے لوگ ہیں, جہاں ان کو پاؤ پکڑو مارو. یہ آیتیں پکڑو مارو والی ان کو بہت تکلیف دیتی. کس کے لیے کہا گیا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے, دشمن بھاگ جا رہا ہے یا دسیسہ کاری کر رہا ہے تو اس کو کیا چھوڑ دیں گے آپ؟ ارے انڈیا کے بارڈر کو کراس کر کے کوئی دشمن داخل ہو جائے, کیا انڈیا کی حکومت اعلان نہیں کرے گی جہاں پاؤ پکڑو اس کو؟ نہیں اعلان کرے گی کہ ایک بارڈر کراس کر کے گھس آیا ہے ہمارے اسٹیٹ کے اندر, جہاں ملے, ارے پوسٹر بھی لگاتے ہیں ایسی شکل والا کہیں دکھے تو فوراً پکڑو, پکڑنے کا حکم تو آتا ہے. لیکن وہ پوسٹر لے کر کے کیا ہم سب کے گھروں پہ پھرتے رہیں گے؟ ہر ایک کو پکڑنے کا گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے, پکڑو مارو. ارے بھائی خاص آدمی کے لیے کہا ہے جو بارڈر سے گھس کر کے آیا. اسی طرح قرآن نے ان خاص لوگوں کے لیے کہا ہے جو اسلام کی جڑیں کاٹنے پر لگے تھے. تو ملعونین کا جو لفظ آیا, کہتے ہیں دیکھو لعنت کرتے ہیں قرآن میں, ہمارے اوپر لعنت کرتے ہیں. یہ تو منافقین کے لیے کی گئی ہوئی آیت ہے, لیکن پھر بھی آپ کو میں بتا دوں گیتا میں چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 9 میں کرشنا ارجن کو جنگ پہ ابھارنے کے لیے کہہ رہا ہے. کرشنا بھگوان ہے, ارجن جو وزیر ہے یا جو بھی ہے جنگ کرنے کے لیے, اور ارجن جنگ نہیں کرنا چاہ رہا ہے. تو کرشنا جی کیا کہہ رہے ہیں, ارجن کیوں جنگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا؟ یہ آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا وغیرہ کے مطالعے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی پانڈووں اور گوروں کے بیچ میں. تو پھر ارجن نے دیکھا دونوں ٹیم میں کون ہے, اس کے دشمنوں کی ٹیم میں کون کون ہے. اس کے دونوں طرف دیکھ کر کے ارجن دیکھا ٹیم بی ہو یا ٹیم اے ہو, جو دشمنوں کی ٹیم تھی اس میں ارجن کا باپ بھی ہے, دادا بھی ہے, استاد بھی ہے, ماموں بھی ہے, بھائی بھی ہے, بیٹے بھی ہیں, دوست بھی ہیں, سسرا بھی ہے, اور اچھا چاہنے والے بھی ہیں. یہ سب دشمنوں کی ٹیم میں کھڑے ہیں اور ارجن ادھر ہے. اور پھر اب کرشنا جی کہتے ہیں اٹھو جنگ کرو, اٹھو جنگ کرو, اس لیے کہ ان کی محبت تمہارے اوپر غالب نہ آئے, جنگ کرو. ارے میاں یہاں تو قرآن نے صرف باپ اور بھائی کا ذکر کیا کہ اگر وہ ایمان چھوڑ کر کفر کو اختیار کریں تو دوستی نہ کرو. اور کرشنا تو جنگ کرا رہے ہیں باپ سے بھی, دادا سے بھی, سسرے سے بھی, بیٹے سے بھی, بھائی سے بھی, استاد سے بھی, سب ہے بھگوت گیتا میں. یہ آیت نہیں نظر آئی جس میں یہ کہا گیا ہے ارجن کو
کہ تم مخالفت میں اگر تمہارا باپ بھی آئے، دادا بھی آئے، بیٹا بھی آئے، بھائی بھی آئے، استاد بھی آئے، ماموں بھی آئے، سب آئے، جنگ کرو، لڑو، اٹھو. یہ چیز تو گیتا میں بھی ہے. یہ کوئی کیوں نہیں کہتا کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد کوئی آتنکوادی بن سکتا ہے، کوئی اپنے ماموں کے خلاف ہی تلوار لے سکتا ہے؟